बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। एक ज़रा सब्र के जबर के दिन थोड़े हैं दोस्तों। आज आपको मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट नज़र आ रही होगी और इस मुस्कुराहट की एक बड़ी वजह यह है, आप भी इसके ऊपर खासे हैरान होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि सीट बेल्ट बांध लें। तमाम तर शराइत जनाब दबड़दूस और अब सिर्फ और सिर्फ एक शर्त बाकी रह गई। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने हर हाल में इमरान खान साहब से एनआरओ लेने का फैसला कर लिया है। इसमें साबका इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम तरीन किरदारों ने भी किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम तीन किरदार तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब इमरान खान साहब को किसी डील या एनआरओ के ऊपर नहीं मना सके, तो अब तमाम तर शराइत तब्दील करते हुए सिर्फ एक शर्त बाकी रह गई है और वो शर्त बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं वो शर्त इस वीडियो में आगे चल के आपके सामने रखूंगा तो आप भी यकीनन मुस्कुराएंगे, आप भी यकीनन कहका लगाएंगे कि मामला कहाँ से शुरू हुआ था, माफ़ी तलाफ़ी से लेकर और कहाँ पर आकर रुका है। और सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि जनाब आपको तो 1 घंटे के अंदर रहा किया जा सकता है। इमरान खान साहब, आपने हमारी सिर्फ एक शर्त माननी है। अगर आप ये एक शर्त तस्लीम कर लें तो आपको अगले 1 घंटे के अंदर जो है वो रहा कर दिया जाएगा। हमारी इतलात ये भी हैं कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब के एक दोस्त क्रिकेट के ज़माने के बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली और एक अहम तरीन सऊदी शख्सियत के साथ राब्ता किया गया है। और ये तमाम राब्ते 4 के 4 24 घंटों के अंदर हुए हैं क्योंकि वक्त कम है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी 2026 की जिस तहरीक का ऐलान किया गया है, जिसका मोमेंटम इस वक्त पाकिस्तान की 7 इकाइयों में अपने अरूज पर है, इस मोमेंटम को देखते हुए पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया की ठीक ठाक क्लास भी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट के हाथों नॉन लीग की पॉलिसी भी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। पंजाब के अंदर जब सुहेल खान आफरीदी साहब पहुँचे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी तो खराबी में दो आतशा साबित हुई। यानी पहले कहाँ वो पगड़ियाँ और टोपियाँ और चादरें पहनाते रहे और उसके बाद फिर जो कुछ उनकी जानिब से हुआ और फिर जिस तरह से सिंधी अवाम का, पाकिस्तान की अवाम के जैसा कि रद्द अमल आया, वो जनाब आपके सामने है। अच्छा, सिंध के असरात तक पहुँचा करते हैं सियासी बलूचिस्तान भी, वो जनाब वहाँ पर पहुँचे। सिंध से लोग निकले, अंदरून सिंध से लोग निकले बड़ी तादाद में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि बलूचिस्तान के गली गली, महल्ले महल्ले से नौजवान और उधेड़ेमर लोगों की, स्टूडेंट्स की, ख़वातीन की, दीगर लोगों की, प्रोफेशनल्स की रैलियाँ निकलने लगीं। और पहली मरतबा बलूचिस्तान की सियासी तारीख के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 75 बरसों में पहली मरतबा ये हुआ कि एक ऐसा सियासतदान जो कि सिर्फ बलूचिस्तान का कौम परस्त सियासतदान नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम का सियासतदान है और जिसकी पार्टी यकसा मकबूल है पाकिस्तान की तमाम तर 7 इकाइयों में। जब मैं 7 इकाइयों का जिक्र करता हूँ ना, तो आप इसको अपने पास नोट कर लिया करें कि इसके अंदर बलूचिस्तान है, इसके अंदर सिंध है, इसके अंदर सूबा पंजाब है, इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा है, इसके अंदर इस्लामाबाद है, इसके अंदर कश्मीर है और इसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान है। और ये जिन 7 इकाइयों के मैंने आपके सामने नाम रखे, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको एक फुटेज दिखाई थी सिंध से, केपीके से और पंजाब से। आप दोबारा जाकर वो वीडियो देखें, वो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में प्रेजेंट की गई है, जिसमें ये वाज़ेह अंदाज में नज़र आ रहा है कि किस तरह से तीनों सूबों की सड़कों पर जो है वो हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो निकले हुए हैं और बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल मोमेंटम जो है वो जनाब बना कर रख दिया गया है। और ख़ास तौर पर कल जो कुछ हुआ हज़ारा के अंदर, हवेलियाँ से लेकर, हरीपुर से लेकर, एबटाबाद से लेकर मानसेरा तक, यानी कि सुबह जब ये सिलसिला दोपहर को शुरू हुआ और रात के जब अपने अरूज पर पहुंचा, तो जिस किसी भी जगह पर सुहेल खान आफरीदी साहब ने स्टे किया, वहाँ पर अवाम ने उनका क्या ही शानदार इस्तकबाल किया। और जहाँ जहाँ सुहेल खान आफरीदी साहब ने तकरीर की, वहाँ पर जो पब्लिक थी ना, वो पूरी तरह से चार्ज थी। अच्छा, इसी दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सिंध के अंदर, कराची के अंदर मेहनत कर रहा है, वो वहाँ पर जनाब अवामी राब्ता मुहिम जारी रखे हुए हैं। सिंध की कौम परस्त जमातों के साथ भी उनके राब्ते हैं। अगले फ़ेज़ के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब बलूचिस्तान भी जाना चाहते
چاہتے ہیں، ان کا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے، وہ بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے۔ اس کے بعد جناب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جہاں ایک جذبہ خیر سگالی کے طور پر بڑا احسان جتانے کے لیے کہا گیا کہ دیکھیے جناب، ہم نے تو محمود خان اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا ہے، ہم تو جناب اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیں گے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جناب، ہم نے آپ کے 2 مطالبات تو تسلیم کر لیے ہیں، اب آپ 8 فروری 2026 کی ہڑتال کی جانب، احتجاج کی جانب کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھیں۔ پہلے بھی یہ اسی طرح سے کر چکے ہیں جناب۔ فروری 2024 سے لے کے ابھی فروری 2026 تک پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی کال دی، اس کے بعد اس قسم کی آفرز بھی آئیں، اس قسم کی خبریں بھی آئیں، ہم نے ان کے اوپر ویڈیوز بھی کی۔ بعض یار دوست الزامات لگاتے رہے کہ یہ کوئی ایجنڈا ہے یا ہم اس قسم کا ایجنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب کوئی آفر ہوئی ہے۔ تو جناب جو چیز ہوتی ہے وہ ہم سامنے لاتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آفرز کیوں کی جا رہی ہیں اور اس تمام در چیزوں کے پیچھے کون ہے۔ تو اب بھی ہم بار بار اپنے اس پلیٹ فارم پر آپ کو ایک بار 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 بتا رہے ہیں کہ معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ماضی میں بھی اسی طرح سے کوششیں کر کے چیٹ کیا گیا اور اب بھی مقصد ان تمام تر کوششوں کا چیٹ کرنا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے خبر آپ تک پہنچانی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ میڈیا نہیں رکھ رہا۔ آج کی ڈیولپمنٹ اس لیے بھی ڈیفرنٹ ہے، جو بار بار میرے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ بھی لے آتی ہے، کیونکہ اب شرط جو کہ شروع ہوئی تھی نا کہ 9 مئی کے اوپر معافی تلافی کریں اور خاموشی اختیار کریں اور پہلے 2 سال اور پھر 1 سال اور پھر 100 دن، اب وہ شرط جس جگہ پر پہنچی ہے وہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور وہ یہاں تک پہنچی کیوں ہے؟ آپ ذرا پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں۔ شیخ مجیب صاحب سے شروع کریں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تک پہنچیں، وہاں سے پھر محترمہ بینظیر بھٹو تک پہنچیں، پھر الطاف حسین صاحب تک پہنچیں، پھر نواز شریف صاحب تک پہنچیں۔ اچھا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جب ان تمام تر سیاسی شخصیات کے ساتھ لڑائی ہوئی، جب یہ تمام تر سیاسی شخصیات سامنے آئیں، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ ان سیاسی شخصیات کا جن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے پھر ان سیاسی شخصیات کو مائنس کر کے کیا کچھ کیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، یعنی مائنس انہیں کرنا پڑا۔ اور پیپلز پارٹی کی صورتحال تو آگے چل کر یہ ہوگی تھی کہ جناب پھر وہ ایک موقع کے اوپر جناب کبھی وہ مخدوم امین فہیم کو سامنے لاتے تھے، کبھی یوسفزئی گیلانی کو سامنے لاتے تھے، کبھی جناب وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو سامنے لاتے تھے، اور نون لیگ کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تمام تر معاملات انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جب میں انہوں کہتا ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ تمام تر کارروائیاں اپریل 2022 سے لے کے آج، کیونکہ ہم جنوری ہے تو تقریباً 3 ماہ بعد اس سارے معاملے کو 4 برس ہو جائیں گے، ان 4 برسوں کے اندر بلا شبہ کوئی 20 مرتبہ اس قسم کے اقدامات، سینکڑوں مرتبہ غیر آئینی اور غیر قانونی ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ جن کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ نہیں جناب اب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، نہیں جناب اب ہم نے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا، نہیں جناب اب پاکستان تحریک انصاف کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ یہ دعوے گائے بگائے آپ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ اچھا، اب ایک نیا کام یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہماری اطلاعات کے مطابق ایک چھکا ہے، صحافیانہ چھکا۔ میں آپ کے سامنے وہ نام 6 کا ذکر کر دیتا ہوں: حامد میر صاحب، نجم سیٹھی صاحب، سہیل وڑائش صاحب، طلعت حسین صاحب، نصرت جاوید صاحب اور افتخار احمد صاحب۔ ان کو میں پاکستان کے اندر منافقانہ صحافت کا ایک صحافیانہ چھکا قرار دیتا ہوں، انہیں میں 6 چھکے قرار دیتا ہوں پاکستان کے اندر منافقانہ صحافت کے۔ اور اب باقاعدہ طور پر ایک ٹاسک انہیں دیا گیا ہے، اور اب آپ کو ان کے اکاؤنٹ سے، ان کے ٹویٹ سے، ان کی پوسٹ سے، ان کی خبروں سے، ان کے کالموں سے، ان کی تحریروں سے، ان کے تبصروں سے، ان کے تجزیوں سے آپ کو اس قسم کا تاثر دیا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب تو اڈیالہ جیل کے اندر فلاں شخصیت کو انہوں نے گالی دے دی، ارے عمران خان صاحب تو وہاں پر کسی خدا نخواستہ ذہنی مرض کا شکار ہے، عمران خان صاحب تو گالیاں نکالتے ہیں کسی سے، ارے عمران خان صاحب کی ایک آڈیو ریکارڈ کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ سے کام شروع کر دیا ہے، اور اپنے فیوریٹ ٹی وی چینل جنگ جیو گروپ کے جیو پر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ حامد میر صاحب کے ساتھ بھی ایک ایٹریبیوٹ کر کے ایک بیان چل رہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب نے پاکستان کو خدا نخواستہ گالیاں دی ہیں، تو میں نے کہا جی پاکستان کو دی ہیں یا پاکستان کے ادارے کے کسی سربراہ کو دی ہیں۔ یہ تمام تر باتیں میڈیا کے اندر باقاعدہ طور پر پھیلائی جا رہی ہیں،
اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نام لے رہے ہیں شخصیات کا، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر بھی لے رہے ہیں، ایکس اکاؤنٹ کے اندر بھی۔ عمران خان صاحب تو 20 سال پہلے بھی ڈرون اٹیک کی حمایت کرنے پر اس وقت کئی جرنیلوں کے لیے جو لفظ استعمال کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب بھی عمران خان صاحب الفاظ تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کے لیے کر رہے ہیں، آئین کے لیے کر رہے ہیں، قانون کے لیے کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اپنے ذاتی اقتدار کے لیے تو نہیں کر رہے۔ ڈیفینیٹلی سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نام تو لے رہے ہیں، اور نام لے کر وہ القابات بھی بڑے واضح انداز میں اپنے ایکس اکاؤنٹ میں بھی وہ پوسٹ کرتے ہیں، لیکن اب یہاں پر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اسی آڈیو کو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ٹریٹ کر کے اپنی مرضی کی ایک آڈیو بنا کر اس کے کچھ مطالب اور معانی آئندہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی اس آخری فیز کے اندر اب یہ ہر طرح سے گرنے کو تیار ہیں اور اب یہ معاملات کو یہاں تک لے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس دوران ہو کیا رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سن لیں۔ عمران خان کا رویہ مشکلات کا سبب ہے۔ ہاں جی، رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل تقریباً 2 ماہ سے اب ہم جی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم جی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، او جی پاکستان تحریک انصاف بھی بات کرنا چاہتے ہیں، او جی عمران خان صاحب راضی نہیں ہو رہے۔ تو بھائی آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کو گرا لیں گے، آپ تو یہ کہتے تھے ہم عمران خان صاحب کو کسی ڈیل پہ مجبور کر دیں گے، آپ تو کہتے تھے ہم چیخنے چلانے پہ مجبور کر دیں گے۔ تو پہلے آپ یہ بات تسلیم کریں نا، ان بٹوین دا لائنز بات نہ کریں، صاف آپ یہ بات تسلیم کریں کہ عمران خان صاحب کو قید میں کوئی تقریباً 900 دن ہونے والے ہیں، قید تنہائی مسلسل پہلے بھی فیز آئے، اس فیز میں 75 دن ہونے والے ہیں۔ عمران خان نامی شخص آپ سے ٹوٹ نہیں رہا، وہ کھڑا ہے ڈٹ کے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو مذاکرات کی بات کر رہا ہوں نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے بدلے میں کوئی رہائی نہیں مانگ رہا، اس کے بدلے میں کوئی ڈیل نہیں مانگ رہا، اس کے بدلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ یہ اقتدار پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا۔ 8 فروری 2024 کو عوام نے انہیں ووٹ دیے، آپ نے لا کر مینڈیٹ چوروں کو بٹھا دیا اور اوپر سے آپ نے ان کی سرپرستی شروع کر دی۔ تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ان سے کوئی رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بے چارگی زدہ بیان، ایک بے بسی کی تصویر بنا بیان آپ کے سامنے ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا رویہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے، وہ جناب بی بی سی کی ایک تحریر ہے، جس تحریر کی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کرکس اس کا یہ ہے، جس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ عمران خان باہر تھا تو بھی آپ کو پریشانی تھی، عمران خان اب اندر ہے تو بھی آپ کو پریشانی ہے۔ تو آپ نے کیا کمال کر دکھایا، آپ نے کیا کر دکھایا؟ ماضی میں شاید آپ کا آمنا سامنا جن سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، جن کے نام میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، شیخ مجیب ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، الطاف حسین ہوں، نواز شریف ہوں، آپ ان کے انجام سے ڈرایا کرتے تھے۔ ہم اس پلیٹ فارم پر اپنے سیاسی معلومات کی روشنی میں اور اپنی آبزرویشن کی روشنی میں بار بار اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا انجام ان میں سے کسی جیسا نہیں ہے۔ جو فارمولہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ یا نواز شریف صاحب پہ لگایا، وہ عمران خان صاحب پہ نہیں لگ پا رہا، کیونکہ عمران خان صاحب تو نہ اپنے مال کے لیے، نہ اپنی کھال کے لیے اور نہ اپنی آل کے لیے کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کریں۔ وہ تو بڑے صاف اور واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں، اور ہم پہلے آپ اس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ اپنی جگہ چھوڑیں گے، آئینی جگہ پر جائیں گے، اس کے بعد پھر سیاستدان بیٹھیں گے۔ آپ سیاستدانوں کے ساتھ کیا مذاکرات چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں بات چیت کریں، مذاکرات کریں، آپ وہیں پر بیٹھے رہیں جہاں پر بیٹھے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہائبرڈ رجیم چلا کون رہا ہے؟ سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو جو چلا رہے ہیں انہی سے بات ہونی ہے۔ اس پر چاہے آپ پھٹا اڑائیں، چاہے تنقید کریں، دیکھیں جی سیاستدانوں سے بات نہیں، ارے بھائی ان کے پاس ہے کیا؟ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے ماں سوائے چوری کی نشستوں کے کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف بات کریں؟ تو یہ پریشانی واضح طور پر صرف اور صرف اسی لیے ہے۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب کا ایک بیان بڑا وائرل ہے ان دنوں کے مشکل وقت میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، گر کر سنبھلنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے مزید طاقت مل جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت کی بھی انہوں نے بات کی ہے۔ بیان عمران خان صاحب کا تیزی سے وائرل ہے کہ جنون اور ٹیلنٹ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، جو شخص خود غرض ہوتا ہے وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا، اور تاریخ ہمیشہ انہیں یاد کرتی ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کرتے ہیں، جبکہ پیسے کو اپنی کائنات سمجھنے والے لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پرسکون نیند آتی ہو۔ یہ بیان کیوں وائرل ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کرشماتی عوامیت عمران خان اور پاکستان، اور پھر آگے چل کر وہ بات کر رہا ہے کہ اس وقت طویل عرصے سے سیاستدانوں کے اندر حالیہ، ماضی کی، مستقبل کی تاریخ ایک ہی نام ہے نمایاں، جو کہ
کشش انگیز عوامیت پسندی جسے کہتے ہیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس عوامیت پسندی کی سب سے نمایاں مثال کون ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان، جو اس وقت قید میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، اور ان کا سیاست میں ابھرنا ہو اور ان کا کرکٹنگ کیریئر ہو، یہ تمام تر چیزیں جس طرح سے وہ آگے آئے، ان کی یہ کوالٹیز کا ذکر کرتے ہوئے وہ بین الاقوامی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو قید میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی تمام تر سیاست صرف اور صرف ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو جناب اب آپ کو وہ ایک شرط بھی بتا دیتے ہیں۔ شرط جناب یہ ہے کہ اقتدار میں آ کر اگر عمران خان صاحب کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کرنے کی تحریری ضمانت دے دیں تو ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیں گے۔ یعنی بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب تحریری ضمانت دیں کہ وہ اقتدار میں آ کر کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، حالانکہ تمام انہوں نے اپنی چیزیں، انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جناب انہوں نے وہ اپنے لیے وہ اس قسم کی چیزیں بھی لے لیں، اس قسم کی سہولیات بھی لے لیں کہ جناب عہدے بھی رہیں گے، وردیاں بھی رہیں گی، اور جناب علی وہ دنیا میں جو کہیں پر نہیں ہوتا کہ جناب قانون بھی لاگو نہیں ہوگا اور ہمارے اوپر کوئی کیسز بھی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تمام تر استثناء لینے کے باوجود خوف پھر بھی اس بات کا ہے کہ کہیں عمران خان آگے تو ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، اس لیے اب اس کی تحریری ضمانت جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔